बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान का एक और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो गया जी। अल्लाह ताला इसकी रिटायरमेंट का जो गम है वो कम करे। इसके अलावा जी पाकिस्तान से प्यार करने वाला एक बड़ा सियासतदान अख्तर मैंगल चला गया है। बलूचिस्तान से हर रोज़ वफाक के लिए कोई ठंडी हवाएं नहीं आ रही, सुनिएगा पाकिस्तानियों। इसके अलावा जी पंजाब में मरीम नवाज़ जलसा करने जा रही है मियाँ वाली में, और इसके बारे में आपको ऐसी दिलचस्प और सच्ची कहानियाँ देंगे क्योंकि हमारा आबाई ज़िला है कि आप जो हैं कहेंगे कि ये मुल्क का वाकई रहने के काबिल नहीं रह गया। तो ये वो हालात हैं। सबसे पहले पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट जनरल है जी, ये रिटायर में, इसका नाम है जी नज़ीर अहमद। इसको सन 2023 में चेयरमैन नैब का ओहदा दिया गया था। ये रिटायरमेंट के बाद ये है ना जी, जहाँ पर एक कानून कि जो जनरल रिटायर्ड हो, कोई जज रिटायर हो, तो रिटायरमेंट के बाद वो बेचारा बेरोज़गार ना रहे तो उसको दिया जाता है। तो अब फिर ये जो है अगले महीने मार्च में ये रिटायर हो जाएगा, तो इसकी जो बेरोज़गारी है उसका गम बड़ा खाया जा रहा है। ये बेचारा अब क्या करेगा। तो दुआ है हमारी कि आज रोज़नामा जंग ने एक कहा है जी, वफाक के पास एक अख्तियार है कि वो इसको कानून ही तब्दील कर सकती है। तो रात को इसहाक डार के बच्चे के लिए एक नई वजारत क्रिएट की गई, तो इस बेचारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब के लिए, इसके भी छोटे छोटे बच्चों के बच्चे हैं, तो उनका बोझ तो हमने उठाना है ना जी। तो काइंडली ये हमारी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानियों से कि इस बेरोज़गार जनरल के लिए ज़रूर आवाज़ उठाइए। अगर ये बेरोज़गार हो गया तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अच्छे से बात चली है अख्तर मैंगल जी। ये खुजदार 256 से ये मेंबर नेशनल असम्बली था, और 3 दिन पहले लाहौर में खड़े होकर इसने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मज़ीद नहीं रहना चाहते। ये जो स्टेटमेंट थी ये 1971 की याद दिला रही है, और ये जो स्टेटमेंट है ये लाहौर में हुई। लाहौरी जो नीचे बैठे थे पंजाबी गैदरिंग में थी, और इसकी जो स्टेटमेंट के बाद तालियां बजी हैं जी। वहाँ पर वफाक के नुमाइंदे, वफाकी हुकूमत बैठी थी, राना सनाउल्लाह बैठा था, वज़ीर कानून बैठा था, पूरा पाकिस्तान का मीडिया कवर कर रहा था, लेकिन चलाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। तो एक ऐसा आदमी जो साबिक वज़ीर आला रहा हो, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड रहा हो, वो पाकिस्तान से रूठ कर क्वेटा जा रहा हो, तो ये वो चीज़ें हैं जिनको सुनने के बाद इंसान की जो रूह है जिस्म में वो बाकी नहीं रहती। पाकिस्तान पहले ज़ख्म खुर्दा है, लेकिन हमें परवाह ही नहीं है। हमें परवाह है पाकिस्तान के जर्नलों की, पाकिस्तान के बैरोक्रेट्स की, और पाकिस्तान के जजों की। इनका दाल दलिया चलता रहे, पूरा मुल्क भाड़ में जाए, बिल्कुल भाड़ में जाए। और इस मौके पर भी अगर कोई खामोश है तो रोज़े क़यामत उसको अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये किसी की जागीर नहीं है, लेकिन अफसोस यहाँ पे चलता है। और ये पिछले दिनों जब बलूचिस्तान के मुजाहिरीन इस्लामाबाद में आकर नारे लगा रहे थे, तो उन पर ठंडा पानी फेंका गया और उनको उठाया गया। तो उस वक्त हामिद मीर ने एक बात कही थी, तारीखी है और फूलों में परो देने वाली बात है, कि अगर ये लोग इस्लामाबाद से चले गए और जा रहे हैं, और आइंदा ये इस्लामाबाद कभी ना आए या इस्लामाबाद की बात ना सुने, तो आपके पास क्या बचेगा। हमारे पास तो यकीनन कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अगर कोई बात अपनी मनवाने के लिए आपके पास आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आपको मान रहा है, और कोई आपके पास नहीं आ रहा और चुप करके घर बैठ गया है, तो इसका मतलब यह है उसका और आपका जो रिश्ता है वो ख़त्म हो रहा है। यही बात बंगालियों की थी, और यही बात जो आज अख्तर मैंगल कहता हुआ इस्लामाबाद से रुखसत हो गया है। इस स्टेटमेंट के बाद कौमी असम्बली से उसका इस्तीफ़ा मंजूर हो जाता है, हालांकि 1 साल से ये इस्तीफ़ा पेंडिंग पड़ा था। हमारी चमड़ी जो है ना ये मोटी है, हमें अपने कारोबार बड़े अजीज़ होते हैं, अपने रिश्ते बड़े अजीज़ होते हैं। अब इसका काउंटर देखिए, मरीम नवाज़ आज जाती है, कल जाती है जी बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी मिलता है। अब सरफराज बुगटी जो है, क्या उसकी इतनी वर्थ है? उसने कितने टोटल वोट हासिल किए थे? वो रेड जोन से ज़्यादा का वज़ीर आला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये जो जरदारी है और ये जो नवाज शरीफ हैं,
اب ان کے ذریعے سے آپ اس ملک کو جو ہے آگے لے کے جائیں گے تو پھر حضور آپ کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ اور کیا ہے، جن لوگوں کی فائلیں آپ نے خود تیار کی، جن کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے پڑے ہیں ان کو خود نہیں پتا، اور ذرائع آمدن پوچھو تو کہتے ہیں ہمیں کیا۔ تو یہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے، اس کے پیچھے آپ وہ نماز پڑھیں گے سیاسی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اپنا علاج کروائیں، لیکن علاج نہیں کروانا آپ لوگوں نے۔ تو یہ جو مریم نواز ہے، ناجائز وزیر اعلیٰ پنجاب کی، یہ وہاں پر جب جاتی ہے تو وہاں پر یہ 10 ارب روپے کا اعلان کرتی ہے، اور پاکستانی اور بولتے کیوں نہیں ہو؟ لاہور میں گڈیاں اڑانے کے لیے پنجاب حکومت خرچ کرتی ہے 20 ارب روپیہ۔ کتنا؟ 20 ارب روپیہ۔ اور بلوچستان کی پولیس کے لیے پنجاب کتنے دیتا ہے؟ 10 ارب روپیہ۔ کچھ سوچا آپ لوگوں نے؟ پاکستان کا 43% کا صوبہ، اور پنجاب سے یہاں ان کا تو حق بنتا تھا یہ یہاں پہ آج 100 ارب دے کے آتے۔ کیوں؟ جس حکومت کے پاس گڈیاں اڑانے کے لیے یار اربوں روپے ہوں اور یہاں پہ فری ٹرانسپورٹ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ایک صوبے میں جشن کا ماحول ہو، اور جشن کا ماحول بھی سرکاری ہو، وہاں کی چھتوں پر آپ کو نعرے لگتے نظر آئیں، مفت ٹرانسپورٹ، 10,000 رکشہ، میٹرو اورنج فری، گڈیاں فری، جو بسوں پہ جو فلیکسز ہیں، ہاتھی پیچھے چھپ جائے، اتنی بڑی جو فلیکسز ہیں، وہاں پر میلہ ٹھیلہ کا پروگرام ہو، اور دوسرے جو صوبے ہیں وہ آپ بیٹھے ہوں منہ میں انگلیاں ڈال کے بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ آپ کا انصاف ہے؟ آپ ذرا سوچتے کیوں نہیں یار؟ احساس محرومی کو کاؤنٹر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہی ہے نا۔ تو یہ مریم نواز کا اس ویژن کے لوگوں سے، اور صحافتی معیار دیکھیے، یہ جنگ ہے، نفرت ہو گئی ہے ان لوگوں سے، لیکن کیا کریں، ان کو پڑھنا پڑتا ہے، ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے تصویریں لگائی جا رہی ہیں، اور 10 ارب روپیہ میں نے دیے، کیا خاک دیا آپ لوگوں نے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ جو اختر مینگل آج ناراض ہو کے گیا ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اب یہ تو رونا ہے نا جی، اس کا کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہم نے ہر حالت میں ان کو روکنا ہے۔ یہ وہی اختر مینگل ہے نا جس نے عمران خان کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی تو اس نے عمران خان کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا۔ اب وہی آدمی ان لوگوں سے فیڈ اپ ہو کے ادھر جا رہا ہے، مطلب کہ وہ آپ سے ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ کل وہ آپ کے ساتھ تھا، آج آپ کے اگینسٹ گیا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں۔ ہم نے سوچنا بالکل نہیں ہے۔ یہ وہ آوازیں ہیں وفاق کی بلوچستان میں۔ دیکھیں BLA کیا ہے؟ دہشت گرد ہے نا جی، بم پھوڑتے ہیں، ہمارے بندوں کو مارتے ہیں۔ اب BLA کو کیا چاہیے؟ یہ جو وفاق نواز سیاستدان ہیں یہ ان کے ساتھ آ کے مل جائیں، سمپل فارمولہ ہے نا۔ اور ہماری بقا کس میں ہے کہ جو BLA کے لوگ ہیں، جو ان کی طرف مائل ہونا چاہ رہے ہیں بچے، وہ ادھر آئیں۔ یہ سمپل فارمولہ ہے۔ اب اس فارمولے کو فارمولیٹ کرنے کے لیے، آگے اس کو چلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ حکمت عملی کی۔ حکمت عملی انصاف پہ مبنی ہو، اور انصاف کیا؟ خاک دینا ہے۔ اب لوگوں کو اکٹھا کرنا اور ان کی وفاق سے امید دلائے رکھنے کی ایک امید ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کا کیا حاصل کیا ہے؟ ملک کا سابق وزیر اعظم جیل میں بند ہے، اور چیف جسٹس کے پاس پٹیشن جاتی ہے۔ یہ جو لوگ اس پہ نعرے مار رہے ہیں نا، یہ قیامت کی نشانی ہے، موت کا سماں ہے کہ اس ملک کا سابق وزیر اعظم کی صحت جانچنے کے لیے سیشن کورٹ نہیں، یہ مجسٹریٹ کا کام تھا۔ میں مخاطب ہوں پاکستان کے چیف جسٹس سے، یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ یہ باتیں اس وقت سمجھ آئیں گی جب آپ اپنے کمبل میں منہ لے کے اپنے آنسو بہائیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہم غلط ہو جائیں، اے خدا ہمیں غلط کر دے، یہ نہ کر۔ لیکن یہ مجسٹریٹ کا کام ہوتا ہے، کسی بھی جو قیدی پڑا ہو نا جی، اس کا لواحقین مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے کہ سپرڈینٹ میری ملاقات نہیں کرتا، وہ آرڈر لکھتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ مجسٹریٹ فارغ، سیشن فارغ، ہائی کورٹ کے جسٹس فارغ، ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ فارغ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا آخری جج ملاقات کے لیے کہتا ہے، اور پورے پاکستان کا جو میڈیا اس پہ ٹکر چلاتا ہے۔
اب اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ وہ ریلیف کیا دیا ہے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کی صحت ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کام کے لیے ملک کا چیف جسٹس انٹرفیئرنس کر رہا ہے ڈویژنل بینچ میں بیٹھ کر، تو پھر آپ کہتے ہیں پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے؟ کیا خاک سمت میں جا رہا ہے؟ اگلی آپ خبر دیکھیے، سہیل افریدی کے وارنٹ گرفتاری، یہ اسی عدالت میں جس کا چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہے۔ اب ایک صوبے کے جو سیاستدان ہیں وہ ناراض ہو کے پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو جو وفاق کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، سہیل افریدی پی ٹی آئی، اس پہ کیا الزام لگا رہے ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں، ان کے داعش سے تعلقات ہیں۔ ڈوب مرو، لاکھ لعنت ہے تم لوگوں کی سوچ پہ۔ اس سے زیادہ پاکستان دشمنی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ ملک کے سیاستدانوں کو آپ دہشت گردوں سے ملوا رہے ہیں اور ان کے رابطے ہو رہے ہیں، یہی ہے نا؟ تو یہ جو سیشن جج ہے اس نے وارنٹ گرفتاری جاری کی، اچھا اس عقل کے پوچھو عقل کے اندھوں سے، وہ گرفتار ہو جاتا ہے، تو آپ نے جو انصاف کرنا ہے وہ ہم نے انصاف آپ کا دیکھا ہے۔ انصاف کیا ہے پاکستان میں؟ یہ عدت کیس میں سزا ٹھوکی، پوری دنیا نے کہا غلط ہے۔ طارق جمیل نے کہا 1400 سال میں پہلا مقدمہ ہے جس میں پاکستان کے ججوں نے سزائیں دی ہیں۔ یہ ہے معیار جسٹس کا، ایسے نہیں دنیا میں 147 پہ آپ کا نام، یہ 1400 سال میں پہلا مقدمہ ہوا اور پاکستان کے ججوں نے سزا اس میں ٹھوکی میاں بیوی کو۔ اب اپیلوں میں فیصلہ ہوا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے اس کا کیا رزلٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اسلام آباد میں ہوئی تھی رات کو قتل عام ہوا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، وہ 26 نومبر والا، یہاں پہ گولی کیوں چلائے، اس میں جو بندے مرے تھے اس کا کیس کدھر گیا؟ لیکن جو مرنے والے تھے ان کے جو لواحقین تھے ان کے انہوں نے سزائیں دی۔ 14 آدمیوں کو جو لواحقین تھے مرنے والوں کو، ان کو 6 مہینے کی سزا دی ہے اسلام آباد والوں نے، لیکن کسی کو نہیں پتا کیوں؟ ان میں سے کوئی بھی بڑا آدمی نہیں تھا، سارے سے۔ تو یہ جو خبر ہے، یہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں ان پی ٹی آئی ورکروں کی یا ان کے لواحقین کی، یہ قیامت کے برابر خبر ہے، انصاف کا قتل عام ہے۔ کیوں ہے؟ یہی مسئلہ ہے۔ اب اگر اس قسم کے فیصلے ہوں گے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اسلام آباد میں آ کے پٹیشن دائر کرے گا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہوئے 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 1971 میں کیا ہوا تھا؟ ملک کی جو عدالتیں تھیں یہ ڈی فنکشن ہو گئی تھیں۔ یاد رکھیے آخری جو پاکستان بننے سے پہلے جو ڈھاکہ بار تھی، انہوں نے جو وفاق کا نمائندہ آیا تھا اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، اور جب وہ بار میں آیا تھا تو بار خالی ہو گئی تھی۔ جو جسٹس تھا ڈھاکہ میں اس نے سرنڈر کر دیا تھا۔ کیوں؟ جب ان کا ٹائم تھا انصاف دینے کا وہ انصاف نہیں دے سکے۔ یار ایسے ہی مولا علی نے فرما دیا، میرے مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جو ظلم کا نظام ہے وہ چلے گا، وہ چلتا رہے گا، لیکن نا انصافی کا، جس کے جج نا انصاف ہوں وہ معاشرہ نہیں چلنے والا۔ یہ ججوں کی ہے مطلب، فوج اگر ظلم کرے گی تو معاشرے کو کچھ نہیں ہوگا، جج ظلم کرے گا تو معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہے جج کی کریڈیبلٹی۔ کیوں؟ یہ باندھ کے رکھتا ہے، یہ امیدوں کا محور ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں جج کیا ملا ہے؟ قدرت اللہ قدرت ملا ہے جی، سزا ٹھوکو۔ محمد افضل مجوکا ملا ہے، اس نے اتنا لائق جج ہے پاکستان کا، اس نے اپنے فیصلے میں شام کو، ایران کو، پتہ نہیں کس ملک کو دہشت گرد قرار دے دیا، اور پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے وہ پٹیشنیں لے کے دوڑا پھرتا ہے۔ وہ خدا کا بندہ کدھر چلا گیا؟ تو سزا دینی تھی 2 وکیلوں کو، ان کو ٹھوکتا جتنی ٹھوکنی تھی، ٹھوکنا ہی ہے نا۔ تو لیکن یہ آج اسلام آباد کے جسٹس جو کیانی ہے اس کے سامنے ایک فیصلہ آتا ہے۔ عجوبے رکھے ہیں نا کہ ایک مجسٹریٹ کو، جج کو یہ بھی نہیں پتا کہ مقدمے کی سزا کتنی دینی ہے۔ اور ایک سنیے پاکستانی اسلام آباد میں ایک جج تھا ناصر جاوید رانا، یہ ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ اس کو بطور جج جوڈیشری میں نہیں رہنا چاہیے۔ رپورٹڈ ججمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں سپریم کورٹ کی، اور اسی جج کو اٹھا کر پورے پنجاب میں سے ہیرا تلاشا نا، ہائے ہیرے ہیں، جیسے مریم نواز کو انہوں نے ہیرا بنایا نا،
ان مریم نواز ہیرا، یہ جو سرفراز بگٹی ہے ہیرا، تو یہ جو ہیرے ملتے ہیں نا جی ان لوگوں کو، یہ ہیرے انہوں نے جوڈیشری میں بھی رکھے ہوئے ہیں، اور یہ ہیرا یہاں سے لے کر جاتے ہیں کدھر؟ اسلام آباد۔ اور اس انفٹ جج کو، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے، اس کا باس کہہ رہا ہے، اس جج کے پاس عمران خان کا کیس لگا دیتے ہیں، سابق وزیر اعظم کا، اور وہ اس کو 14 سال کی سزا دے دیتے ہیں۔ کتنی؟ 14، جس کی اپیل ابھی تک نہیں لگی۔ پوری دنیا میں نا انصافی کا معیار دیکھیے، سن 2023 میں عمران خان کی ضمانت پینڈنگ ہوتی ہے افضل مجوکا کے پاس، آج کون سا ہے؟ 2026، 3 سالوں میں 36 مہینوں میں یہ وہ جج ہے جس نے ایمان مزاری اور ہادی کا فیصلہ 2 مہینوں میں کر ڈالا، اور 3 سالوں میں 36 دنوں میں 36 مہینوں میں 365 کو ضرب دیں 3 سے 1000 کے قریب دن بنتا ہے، اس نے ضمانت کا فیصلہ نہیں کیا۔ یہ انصاف ہے؟ آپ اس معیار کے ساتھ اگر آپ آگے چلنا جا رہے ہیں تو یہ ہمارا نوحہ ہے۔ ہمارا نوحہ کیا ہے؟ ہم نے 1971 کی تاریخ پڑھی ہے، ہم نے 1970 کی ناانصافیاں دیکھی، تاریخ رو رو کے کہتی ہے پاکستانیوں تم غلط ہو، اور یہ جو ہم نے آپ کو ایک ایک وقوع بتایا ہے یہ بالکل سچا ہے، اس سے زیادہ اور کیا سچ ہوتا ہے۔ اور کل جب پورے ملک ہڑتال پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاؤٹ جرنلسٹ ہیں جن کا کام ہے جہاں پہ بولنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی تھا نا جی، اور یہ مسلمانوں کا پہلا جرنلسٹ تھا، اور میرے نبی نے کہا تھا یہ دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور آخرت میں بھی اکیلا اٹھایا جائے گا، یہ وقت کے حکمرانوں کے سامنے۔ یہ شام میں کھڑا ہو جاتا تھا اور حکمرانوں کو کہتا تھا کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہیں، یہ جو تم نے ناانصافی کی ہے تقسیم میں، یہ غلط ہے۔ اس کو مدینہ بھیجا جاتا ہے، مدینے میں پھر جب وہ واز کرتا ہے یہ ناانصافیوں کے اگینسٹ، پھر اس کو مدینہ بدر کیا جاتا ہے۔ تو صحافی تو یہ تھے کہ وہ یہ نہیں سوچیں کہ وقت کا حکمران کو اچھا لگے گا یا برا لگا، او بدبخت ہو، اور پاکستان کے لیے اتنا تو سوچو کہ برے کو برا کہہ دو، لیکن نہیں۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی ڈیل نہیں ہونے والی۔ 3 سورسز سے میں نے کنفرم کیا ہے، خدا گواہ ہے، تینوں نے مجھے سٹک کا جواب دیا ہے کہ جو بات چیت ابھی ان کے درمیان کچھ رابطے بحال ہوئے ہیں وہ بھی صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ حالات انتہائی خراب ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والے حملوں کے بعد یہ سوچ پرمان چڑھی ہے کہ جس طرح ملک کو چلایا جا رہا ہے، سیاست کو سائڈ پہ رکھیں، سیکورٹی کو پہلے لے کے، یہ اس کے تحت یہ جو ہے نا یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں، تو سی بی ایم جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ عمران خان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ ایک ملاقات ہو گئی تو مراسیوں کی طرح ڈھول بیٹنا شروع کر دے، او جی کیا خاک پگھلی ہے۔ آج بھی ان کی بہنوں کے خلاف دہشت گردی کی FIRیں کٹی کھلی ہیں اور ان کے وارنٹ گرفتاری ہیں۔ جو وزیر اعلیٰ KP ہے اس کے وارنٹیں، یہ اس کو کہتے ہیں برف پگھل رہی ہے، مٹی ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ پاکستان کی عوام نے ہی دراصل حکمرانوں کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ بسنت ہوئی ہے، وہاں پہ جو بے حیائی کے بھنگڑے ڈلے ہیں، ہوئے ہوئے ہوئے، اور ذرا ویڈیو تو دیکھیے، اس میں نہ مرد کی پہچان ہے نہ عورت کی پہچان ہے۔ خدا گواہ ہے، ایک اوپر والے کی ناراضگی کو براہ راست دعوت دی گئی ہے، مرد اور عورت سینے سے سینہ ملا کر ڈانس کر رہے ہیں، اور جو کپڑے ان لوگوں نے پہنے ہوئے یہ ثقافتی کنجر ہیں، یہ ثقافتی نیا کنجر نکلا ہے جو پنجاب حکومت کے زیر اہتمام پاکستان سے آگے لے کے جا رہے ہیں، ایون ادروائز کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، لیکن جو لوگ غلطیوں پہ بضد رہتے ہیں نا سر جی، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے۔ ہم نے غلطیاں کی 1970-71 میں، ہم سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا تحفہ آدھا چھین لیا۔ آج بھی اگر ہمارے پاس وقت ہے، امریکہ کہتا ہے پاکستان ٹوٹ جائے گا، انڈیا کہتا ہے پاکستان ٹوٹ جائے گا، ان کے تھنکس ٹینک کہہ رہے ہیں پاکستان ٹوٹ جائے گا، کوئی کہتا ہے 30 میں ٹوٹے گا، کوئی کہتا ہے 35 میں ٹوٹے گا، ان کے منصوبے خاک میں مل جائیں گے اگر ہم عقل مندی کا مظاہرہ کر لیں۔ عقل مندی کیا ہے؟ انصاف، جس کا جو رائٹ بنتا ہے ان کی اساس محرومیوں کو دور کرنا وفاق کی ذمہ داری، لیکن ہم نے نہیں سننا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر تو بولنے والے ہم جیسے لوگ کو کہتے ہیں یہ
غدار ہیں. تو اگر یہ غداری ہے تو پھر فاتحی پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ کو ایک دن جان دینی ہے. ہمارا ایک ایک لفظ پاکستان کے لیے ہمارا، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. تھینک یو ویری مچ.